आगाज अहम खबर से। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ आवाम फट पड़े। बहुत से शहरों में मुजाहिरों में बिल जला डाले। कहते हैं रोटी की फिक्र करें या इजाफी बिल दें। बिलों ने घरों की चीजें बेचने पर मजबूर कर दिया। बेजा टैक्सेस खत्म करके बिल भेजे जाएं। हम नहीं मानते। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, अवाम बिलबला उठे। पहले से महंगाई के सताए शहरियों को जुलाई अगस्त के बिजली के बिल मिले तो उनका पारा हाई हो गया और वो सड़कों पर निकल आए। लाहौर के इलाके वॉरबर्टन ग्रीन मार्केट में ताजिर बरादरी ने होश उड़ा देने वाले बिजली के बिलों के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। रेडीबान और मजदूर भी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े और बिजली के बिलों को सड़क पर रखकर आग लगा दी। पत्तोकी में भी शहरी बिजली के भारी बिल आने पर चकरा गए। शहरियों ने लेस्को हुकाम के खिलाफ मुजाहरा किया। हुजरा शाह मुकीम में भी शहरी सड़कों पर निकल आए और बिजली के बिल नजरे आतिश कर दिए। जो बिल में टैक्स में इजाफा किया गया है वो वापस लिया जाए। रोज़ इजाफा कर रहे हैं, ये बिल्कुल मार रहे हैं गरीब को। दूसरी जानिब पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बिजली बिलों में हजारों रुपए के जालिमाना इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। गंज चौक पर ताजरों ने बिजली के बिल जला दिए और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एक घर का 50,000 रुपए भी आया हुआ है। ये इस्लामी हुकूमत है, ये जालिमाना हुकूमत है। हमारा तो कारखाना है, पहले 2 लाख बिल आ रहा था, अभी 4 लाख बिल आए। घर का तकरीबन 25,000 बिल आए। पेशावर के कोहाटी गेट और गुलबहार में सियासी जमातों के कारकुनान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है बिजली के बिल से बेजा टैक्स खत्म करने तक बिल अदा नहीं करेंगे। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा फिल फौर वापस ले और आम आदमी का मुआशी कत्ल बंद करे। आगे बढ़े, आपको बताएं रावलपिंडी में बिजली, गैस और पानी के बिलों में इजाफे के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने धरना दिया और बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसील क्या है ये हमें बताएंगे इमरान असगर। रावलपिंडी में बिजली, गैस और पानी के इजाफी बिलों से परेशान शहरियों का तीसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहरे में जमात इस्लामी और होटल एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कमर्शियल और घरेलू सार्फिन ने हाथों में बिजली, गैस और पानी के बिल उठाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे के बाइस मरी रोड से प्रेस क्लब जाने वाला रास्ता भी बंद रहा। अगर इस चीज को वापस न लिया गया तो हम फिर पिंडी बार की सड़कों पे बैठ जाएंगे। जब आप हमसे हमारा रोजगार छीन रहे हैं तो हमारे पास कोई और चाराकार नहीं है। हर जगह मसाइल होते हैं और उन मसाइल को हल करने का एक मैकेनिज्म भी होता है, एक तरीकाकार भी होता है, और वो तरीकाकार नहीं अपनाया गया। चैम्बर और ताजिर रहनुमाओं ने मंगल को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया है। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर साकिब रफीक ने हुकूमत से पेट्रोल और बिजली की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया। इंडस्ट्री 30% तो पहले बंद हो गई है। जो बाकी इंडस्ट्री है, ये जैसे प्राजा साहब ने कहा जी कि बहुत सारी छोटे दुकानदार दुकानें बंद करके, इससे आगे क्या होगा। ताजिर रहनुमाओं का कहना है हुकूमत के जालमाना इकदामात के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज रंग दिखाने लगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कल हिंगामी अजलास तलब कर लिया। निगरान वजीर आजम ने वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों को तफसीली ब्रीफिंग देने की हिदायत कर दी है। इजलास में सारिफीन को बिजली के बिलों में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज रंग दिखाने लगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। निगरान वजीर आजम ने वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों को तफसीली ब्रीफिंग देने की हिदायत कर दी है। आगे बढ़ते हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को बाकायदा शामिल तफ्तीश कर लिया गया। एफआईए इंसदाद दहशतगर्दी विंग की तफ्तीशी टीम ने 1 घंटे तक अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की। तफ्तीशी टीम ने शाह महमूद कुरैशी से होने वाली अब तक तफ्तीश में सामने आने वाले इंकशाफात पर सवाल जवाब किए। तफ्तीशी टीम ने चेयरमैन पीटीआई से साइफर के गुमशुदा मुसवदे की कॉपी से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को बाकायदा शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। एफआईए इंसदाद दहशतगर्दी विंग की तफ्तीशी टीम ने 1 घंटे तक अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के
کے تحت درج سائفر کیس سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ شاہ محمود قریشی نے جسمانی ریمانڈ کے 3 آرڈرز کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ شاہ محمود قریشی کی 20، 21 اور 25 اگست کے ٹرائل کورٹ کے احکامات کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں موقف اپنایا۔ FIA کے سامنے شامل تفتیش ہوا۔ سائفر ٹیلی گرام نہ میں نے لیا، نہ ہی اس کا ٹرانسکرپٹ کسی غیر مجاز شخص کو بتایا۔ ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے سائفر وزارت خارجہ کے پاس موجود ہے۔ پروسیکیوشن کوئی بھی ثبوت سامنے لانے میں ناکام رہی۔ اس کے باوجود ٹرائل کورٹ نے جسمانی چیئرمین PTI نے 9 ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے۔ وکیل سلمان صفدر کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 درخواستیں دائر کی گئیں۔ چیئرمین PTI کی 9 مقدمات میں ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ چیئرمین PTI نے 9 ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے۔ وکیل سلمان صفدر کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 درخواستیں دائر کر دی گئیں، جبکہ چیئرمین PTI کی 9 مقدمات میں ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کالعدم قرار دینے کی استدعا بھی کر دی گئی ہے۔ اہم خبر جسے آپ کو آگاہ کریں، چیئرمین PTI نے 9 ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے ہیں، جبکہ وکیل سلمان صفدر کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 درخواستیں بھی دائر کر دی گئیں۔ الیکشن کمیشن کی آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن کا چاروں صوبوں کے IGs، چیف سیکرٹریز اور صوبائی الیکشن کمشنرز کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ انتخابات سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس 29 اگست کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن کی IG سندھ، چیف سیکرٹریز اور صوبائی الیکشن کمشنرز کو اجلاس میں شرکت کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کی IG بلوچستان، چیف سیکرٹری اور صوبائی الیکشن کمیشن بلوچستان کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ اجلاس میں آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے سندھ اور بلوچستان میں تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے تیاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا چاروں صوبوں کے IGs، چیف سیکرٹریز اور صوبائی الیکشن کمشنرز کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ انتخابات سے متعلق کیا تیاریاں کی ہیں، یہ جانتے ہیں اپنی نمائندہ آمنہ علی سے۔ آمنہ علی، اب تک کیا کیا تیاریاں کی جا چکی ہیں عام انتخابات کے لیے؟ جی جنید، آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن اس وقت جو ہے بھرپور طریقے سے متحرک ہو کر ملک میں آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں کر رہا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن اس وقت جو ہے چاروں صوبوں کے IGs، چیف سیکرٹریز اور صوبائی الیکشن کمشنرز کے ساتھ ان کی جانب سے ملاقاتیں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات سے متعلق جو اعلیٰ سطح کا اجلاس ہے وہ 29 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی IG سندھ، چیف سیکرٹری سندھ اور صوبائی الیکشن کمشنر کو اجلاس میں شرکت کرنے کی ہدایت یقینی بنانے کا کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان کے جو حکام ہیں ان کو بھی جو ہے اس اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سے قبل سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کو بتائیں کہ 29 اگست کو نہ صرف IG سیکرٹری سندھ اور بلوچستان بلکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی وفد الیکشن کمیشن پہنچے گا، اور 28 اگست کو بھی مشاورت کا ایک اجلاس بلایا گیا ہے۔ عام انتخابات کے حوالے سے جو روڈ میپ تیار کیا جائے گا اس حوالے سے ایک مشاورتی عمل کا سلسلہ اس وقت جاری ہے الیکشن کمیشن میں، اور یہ جو حکام ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے، ذرائع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور جو دیگر صوبائی الیکشن کمشنرز ہیں وہ اس میٹنگ میں جو ہے موجود ہوں گے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آمنہ علی، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ الیکشن کمیشن کا عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے MKM اور جماعت اسلامی کی قیادت کو 28 اگست کو مدعو کر لیا۔ خالد مقبول صدیقی اور سراج الحق کو خط لکھ دیا۔ سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے انتخابات سے متعلق آرا لی جائے گی۔ انتخابی فہرستوں کو اشاعت اور حلقہ بندیوں سے متعلق مشاورت ہوگی۔ اس سے پہلے PTI، JUI اور نون لیگ سے مشاورت کا عمل مکمل کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 29 اگست کو پیپلز پارٹی کو مشاورت کے لیے بلایا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کا عام انتخابات میں جارحانہ انداز اپنانے کا فیصلہ۔ لندن میں نون لیگ کے بڑوں کی بیٹھک میں بڑے فیصلے کیے گئے۔ انتخابی مہم میں اداروں کے بجائے چند اہم شخصیات کو ہدف تنقید بنایا جائے گا۔ نون لیگی رہنماؤں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی ڈاکیومنٹری پیش کی جائے گی۔ پاکستان کی معاشی، سماجی اور سیاسی ابتری کے ذمہ داروں کے نام اجاگر کیے جائیں گے۔ کسی بھی سیاسی جماعت سے اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ
مثبت اور تعمیری تعلق ہے لیکن ضروری نہیں امریکہ سے ہر معاملے پر اتفاق ہو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء سے گفتگو. کہا پاکستان میں عالمی امن کے لیے بہت کام کیا. ممالک کے درمیان اختلافات اور اتفاق تو ہوتا رہتا ہے, ہم منفی توانائیوں پر یقین نہیں رکھتے. Times there is divergence of interest also, like any other nation. You know, the areas I feel where we have commonality, it's the climate change. I've been constantly telling my team that it should be now part of our national security policy. بھارت آبی جارحیت سے پاکستان میں تباہی مچا دی. بھارت کی طرف سے دریائے ستلج میں چھوڑا گیا پانی وبال جان بن گیا. بورے والا, وہاڑی, اونچ شریف, بہاول نگر کی کئی بستیاں شدید متاثر ہوئی ہیں. بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے. بہاول نگر میں دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے. پانی کی ریلوں نے 3 تحصیلوں میں 86 موضاعات اور 510 آبادیوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے. اسی سے زائد دیہات کے اندر پانی موجود ہے. کچے مکانات گر گئے اور زمینی راستہ کٹ چکا ہے. 1,10,000 سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں. ضلع انتظامیہ کی طرف سے لگائے گئے ریلیف کیمپس کاغذی کارروائی کی حد تک نظر آ رہے ہیں. سیلاب متاثرین بھوک پیاس سے نڈھال کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ہیڈ اسلام کے مقام پر بھی دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے. یہاں پانی کا بہاؤ 1,51,000 کیوسک ہے. چشتیاں کے قریب دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے. چشتیاں کے قریب دریائے ستلج کے بند ٹوٹنے سے پانی شہری حدود سے 15 کلومیٹر دور رہ گیا. متعدد سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ سے بستیوں کا آپس میں زمینی راستہ منقطع ہو گیا. متاثرین کا سامان اور قیمتی جانور پانی کی نظر ہو گئے. متاثرین کے لیے خوراک اور مویشیوں کے لیے چارہ نایاب ہو گیا. ناظرین, ہمارے ملک کو ہر سال مانسون میں سیلابی صورتحال کا سامنا رہتا ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سیلاب مانسون میں ہی کیوں آتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. دریا پورا سال اپنی مخصوص گزرگاہ سے گزرتے ہیں. گلیشیئر پگھلنے سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے. ایسے میں جب تیز بارشیں ہوتی ہیں تو ان کا پانی بھی ندی نالوں کی صورت میں دریاؤں میں گرتا ہے, جس سے پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. جوں بارش ہوتی رہتی ہے دریا میں پانی کی سطح بڑھتی رہتی ہے. جب پانی کی سطح دریا کنارے بنائے گئے بند سے بھی زیادہ اونچی ہو جاتی ہے تو دریا کا پانی ارد گرد کی آبادیوں میں داخل ہو کر تباہی مچاتا ہے. اگر بات کریں پاکستان کی تو یہاں سب سے زیادہ سیلاب دریائے سندھ میں آتے ہیں. پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں موسم گرم ہوتے ہیں. گلیشیئرز تیزی سے پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں جن کا پانی دریائے سندھ میں مل جاتا ہے اور دریا کا لیول اونچا ہونا شروع ہو جاتا ہے. مانسون کے دوران بارش کا پانی بھی ندی نالوں کی صورت میں دریائے سندھ کا حصہ بن جاتا ہے. یوں دریا میں پانی کی سطح بلند ہونے سے مزید اونچی ہو جاتی ہے. جوں دریا میدانی علاقوں کی طرف آتا ہے اور اس میں بارش اور دیگر دریاؤں کا پانی بھی مل جاتا ہے اور پانی کی سطح لاکھوں کیوسک تک پہنچ جاتی ہے جو سیلاب کا باعث بنتی ہے. ارد گرد کی آبادیوں میں تباہی مچانے کے بعد دریائے سندھ کوٹری سے گزر کر بحیرہ عرب میں شامل ہو جاتا ہے. دریائے سندھ میں سیلاب سے ہر سال گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا, پنجاب اور سندھ کے کئی علاقے متاثر ہوتے ہیں. زیادہ تر دریا کے ارد گرد آبادی والے علاقے سیلاب کا نشانہ بنتے ہیں. پاکستان میں 2010 میں بہت بڑا سیلاب آیا جس سے تقریباً 1900 افراد جان سے گئے اور 1,16,000 مربع کلومیٹر زمین زیر آب آئی. پاکستان میں 2022 کے سیلاب میں 1,739 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 3,30,00,000 افراد متاثر ہوئے. تقریباً 80 لاکھ افراد کو اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا. جب سیلابی پانی آبادیوں میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا. پانی کے راستے میں جو کچھ آئے ڈوب جاتا ہے یا پھر ریلے کے ساتھ ہی بہہ جاتا ہے. سیلاب کے دوران اکثر افراد بجلی کا کرنٹ لگنے سے بھی متاثر ہوتے ہیں. اس لیے ایسی صورتحال میں احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہو کر اپنا بچاؤ سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے.